नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। ATV गुलबर्गा पर रमज़ानुल मुबारक के दौरान पेश किए जाने वाले ख़ुसूसी प्रोग्राम रहमत रमज़ान में आपका इस्तकबाल है। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं गुलबर्गा की एक खानकाही शख्सियत जनाब ख्वाजा शमसुद्दीन साहब। आप खानकाह जिलानिया के सरबराह हैं। ख्वाजा शमसुद्दीन साहब से आज रमज़ानुल मुबारक के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। जनाब ख्वाजा शमसुद्दीन साहब, आपका इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है। हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि रमज़ानुल मुबारक में रोज़े फ़र्ज़ करने का क्या मकसद है? अल्लाह तबारक व तआला रोज़ों से बंदों को क्या फ़ैज़ पहुँचाना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, जनाब सैयद शाह अज़ीज़ुल्लाह सरमद साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ सबसे पहले कि आप अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की तकरीबन ये तीसरे अशरे की बात चल रही है, मुसलसल दीनी खिदमत अंजाम देना आपके चैनल के ज़रिए, ये वाक़ई में एक दीनी और इस्लामी बहुत बड़ी खिदमत है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ये मिशन को जारी व सारी रखे और इसके अंदर और मुझ जैसे खादिमों को खिदमत करने का मौका अता करें। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत ही बरकतों वाला महीना है। जैसे कि कलाम मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तुफ़्लिहून लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है कि ये जो रमज़ान के रोज़े हैं, ऐ ईमान वालों, तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं। ऐसा नहीं कि ये रोज़े तुम पर ही फ़र्ज़ किए गए हैं, ये इससे पहले की उम्मत पे भी फ़र्ज़ किए गए थे। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़े का मतलब ये नहीं है कि हम सुबह सहरी करें और शाम को इफ्तारी करें। रोज़ा एक सही मानों में ये है कि ये एक रूहानी तरबियत है। और ये जो लोग हम आज इस्लाम में जो रोज़े की फ़वाइद हैं, शायद कोई दिगर मज़हब में बात मौजूद है ही नहीं। रोज़े का मकसद है मुत्तक़ी बनाना, परहेज़गार बनाना। अगर हमारे अंदर रोज़े के बाद तक़वा, परहेज़गारी पैदा नहीं हो रही है तो मतलब यह है कि हम रोज़ा नहीं, भूखे हैं। भूखे रहने में, रोज़ा रहने में फ़र्क है। रोज़ा ये है एक रूहानी तरबियत। अगर हमारे मिजाज में, हमारे दिलो दिमाग में रूहानी तरबियत आ रही है तो इसका मतलब ये है कि हम रोज़ेदार हैं और रोज़े का फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। वरना सुबह के सहरी करना और शाम का इफ्तारी करना, कुछ घंटे भूखे रहने का नाम रोज़ा नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता कि ये रोज़े में तक़वा और रूहानियत कैसी पैदा की जाए। बहुत अच्छा। ये सवाल पैदा होता है कि कैसे अंदर रूहानियत पैदा की जाए, तक़वा पैदा किया जाए, रोज़े का जो असल मकसद है हासिल किया जाए। उसके बारे में कुरान ने ख़ुद रहनुमाई की। जब हम रोज़ों का ज़िक्र करते हैं तो रोज़े उस वक्त तक खालिस रोज़े हो ही नहीं सकते जब तक कि रोज़ों को कुरान से ना जोड़ा जाए। अच्छा, बहुत अच्छी बात जी, बहुत अच्छी बात। रोज़ों को अगर हम कुरान से जोड़ेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े में जो क़ुव्वत, जो एनर्जी रब्बे करीम अपने बंदों को देना चाहते हैं, जो रब्बे करीम अपने बंदों को अपना क़ुर्ब अता करना चाहते हैं, वो सिर्फ भूखे रहने से नहीं, कुरान के ज़रिए देना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात। हम लोग तो रोज़े में कमज़ोरी को महसूस करते हैं, आप क़ुव्वत की बात कर रहे हैं। रोज़ा दरअसल कमज़ोरी नहीं पैदा करता। जैसे कि मौजूदा ज़माने में साइंसी एतबार से इस बात को सामने लाया जा रहा है
کہ انسان بغیر کھائے کے بھی 21 دن تک زندہ رہ سکتا ہے. جی یہ آج کی تحقیق سے معلوم ہوا ہے بات یہ. 21 دن آدمی بغیر کھائے کے بھوکا رہ سکتا ہے. تو بھوکا رہنا اور بات ہے، روزہ رہنا اور بات ہے. آج میں پہلے موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے سب کے لیے ایک اچھی بات کہوں گا کہ لوگ بھوکے نہ رہیں، روزہ رہیں. بہت اچھی بات. جی اور روزہ رہنا اسی کا نام ہے کہ روزے کو قرآن کے ساتھ جوڑا جائے. وہ کس طرح جوڑا جائے؟ جیسے کہ قرآن مجید میں خود اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان ہے جس میں رب کریم نے قرآن کو نازل کیا ہے. بے شک. جی تو یہاں پہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ تلاوت قرآن سے ہم وہ حق ادا کر دیں گے جو قرآن کا حق ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ روزے کی حالت میں قرآن کو تھامے ہوئے ہیں. کوئی 3 قرآن ختم کر رہا ہے، کوئی 2 قرآن ختم کر رہا ہے، کوئی 4 قرآن ختم کر رہا ہے. مگر پھر بھی اس کے اندر وہ بات نہیں آ رہی جو روزے کا ماخذ ہے، جو روزے کا اصل ہے، روزے کا تقاضا ہے، جو روزے کا تقاضا ہے، جو روزے کا مقصد ہے، وہ حاصل نہیں ہو رہا ہے. تو میں یہاں پہ بڑی جسارت کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ بات، اللہ مجھے بھی اس بات کی ہدایت دے. قرآن کا پڑھنا اور ہے، تلاوت قرآن اور ہے، اور مفہوم قرآن اور ہے. لوگ تلاوت قرآن تو بہت کرتے ہیں مگر رب کریم کو وہ روکھے سوکھے الفاظ بھوکے کی زبان سے سننا پسند نہیں ہے. بہت اچھی. روزدار کے دل و دماغ کا قرآن جو مفہوم دینا چاہتا ہے رب کریم وہ سننا چاہتے ہیں. جی جی بہت اچھی بات آپ ہمارے ناظرین کو بتا رہے ہیں. الحمدللہ. جی میں ضروری اور بضروری یہ سمجھتا ہوں کہ ہم قرآن کی تلاوت پر دل و دماغ کو لٹائیں. جو قرآن 610 عیسوی میں جی قرآن 610 عیسوی میں نازل ہوا، جی جو قرآن 610 عیسوی میں نازل ہوا ہے وہ قرآن براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لائے اور اپنے پیارے صحابہ کو سنائے. جو سنا وہ صحابی بن گیا. قرآن کی پہلی تاثیر یہ ہے کہ خالص ذہن کے ساتھ اگر سنا جائے اور اس کے مفہوم کو، اس کے پیغام کو دل و دماغ میں بٹھایا جائے تو قرآن صرف ہمارے لیے تلاوت والی بات نہیں ہوتی. اگر خالص ذہن کے ساتھ، پیورٹی کے ساتھ، پورے قدرتی طور پہ جو اس کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اگر ہم قرآن کی طرف دھیان دیں تو میں تو بولوں گا کہ قرآن یہاں پہ اب صرف تلاوت نہیں ہے، قرآن بندے اور خدا کا مقام ملاقات ہے. حالت روزے میں بندہ جب اس تیاری کے ساتھ ہوتا ہے کہ میں میرے رب سے ملوں، میں باتیں کرنا چاہوں میرے رب سے، تو اس کے لیے قرآن سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے. اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے روزہ، پھر اس کے ساتھ قرآن. روزے کے مہینہ مطلب قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ مطلب روزے کا مہینہ ہے. مگر ہمارے نوجوان مسجد میں بھیڑ لگائی دیتی ہے تراویح کے ماحول میں، سمجھتے ہیں کہ تراویح میں ہم نے قرآن سن لیا تو قرآن کا حق ہم نے ادا کر دیا. یہ بہت ضروری پیغام ہے کہ ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن رمضان میں ختم کرنے کے لیے نہیں ہے کہ رمضان کی کچھ دن ہم نے قرآن کو پڑھ لیا بس قرآن کا حق ادا کر دیا. قرآن کا مطلب یہ نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے قرآن کو ہم زندگی کا ہمارے لازمی حصہ بنا لیں، ہمارے زندگی کا قرآن کو لازمی حصہ بنا لیں تو یقین جانیے ہمارے اندر وہ ماحول، وہ حالات پیدا ہو جائیں گے جو رب کریم چاہتے ہیں. تبدیلی آئے گی. چاند، سورج، تارے، زمین، دریا، کشتیاں، سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم سب مسخر کر دیے ہیں تیرے لیے. مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہماری پیٹ کی اولاد جو ہماری نسل ہے ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم بچوں کو تلاوت قرآن بتائے ہیں، مفہوم قرآن نہیں بتائے. بہت صحیح. ایک بات میں کہوں، عام مقولے کی یہ بات ہے، مجھے اچھا لگتا ہے کہتے ہوئے، قرآن کا ہدیہ ہے آج ہمارے بچے کا. گائے کاٹی گئی ہے، کچھ لوگ کھانے پینے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، کچھ لوگ نظر و نیاز لائے ہیں، جو قرآن استاد کے لیے کپڑے بنائے گئے ہیں. میں بول رہا ہوں قرآن ہدیے کے لیے نہیں ہے، قرآن ہدایت کے لیے ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن بے شک. جب سے مسلمان قرآن کا ہدیہ کر رہے ہیں ہدایت نہیں پا رہے ہیں. واہ.
اگر مسلمان قرآن کو ہدایت کے معنی میں لیں تو قسم خدا کی ہماری اولاد ہمارے لیے باعث فخر بن جائے گی. ایک باپ کے رول کو، ایک بیٹے کے رول کو، ایک بیوی کے کردار کو، ایک ماں کے کردار کو قرآن اتنے اعلیٰ پیرائے میں تیار کراتا ہے کہ ایک ماں ایک صحیح ماں ہونے کا حق ادا کر سکتی ہے، ایک باپ ایک صحیح باپ ہونے کا حق ادا کر سکتا ہے، ایک بیٹا اپنے بیٹا ہونے کا صحیح حق ادا کر سکتا ہے، شرط ہے کہ قرآن کا مطالعہ کرے، قرآن کا مطالعہ کرے اور قرآن کے مفہوم کو سمجھیں. حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو آپ سورہ یوسف میں پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ بھائی کے معاملات کو لے کر حضرت یوسف نے جو کہا میرے بھائیو تم نے نہیں بہکا، شیطان نے تم کو وسوسہ دلایا ہے، شیطان نے تم کو بہکا دیا. آج اگر بھائی کچھ ظلم کرتا ہے یا کچھ نادانی کرتا ہے شیطانی وسوسوں میں آ کر تو دوسرا بھائی اس کو کورٹ دکھاتا ہے، عدالت دکھاتا ہے. مگر ایک صحیح مسلمان جب قرآن کو پڑھتا ہے سورہ یوسف کو خاص طور پہ تو وہ بھائیوں کے حق میں جو بات کہے گا وہ یہ کہے گا بھائی تم نہیں بہکے، تم کو شیطان نے بہکایا ہے، بہت اچھی، میں تم کو معاف کر دیا. لیکن کوئی بھائی کی نظر سورہ یوسف پہ نہیں ہے. ایک باپ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو قریب کرتے ہیں باوقت انتقال اور پوچھتے ہیں میرے بیٹو تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بھائیوں نے جواب دیا، بیٹوں نے جواب دیا بابا ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، ہم اسحاق کے دین پر ہیں، ہم آپ کے دین پر ہیں، ہم ایک خدا کی عبادت کریں گے. ایک باپ اپنے بچے کو بوقت انتقال جو سب سے بہترین وصیت کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ بچوں تم میرے بعد کیا کرو گے؟ کیا تم ایک خدا کے بن کے رہو گے؟ بہرحال قرآن کا مہینہ ہے، قرآن سے ہم اگر مضبوط ہو جائیں گے تو مطلب یہ ہے کہ ہم وہ مسلمان بن جائیں گے جو قرآن چاہتا ہے، جو اللہ رسول چاہتے ہیں. جی تو اس میں ماں باپ کے بارے میں قرآن کا کیا حکم؟ دیکھیے میں اکثر یہ مشورہ دیتا ہوں ہر ماں باپ کو، آپ بچے کے برے ہونے کی شکایت مت کیجیے، بچے کو برے کرنے والے آپ ہیں. اگر میں کہوں ایک باپ کے لیے جو بچے کے لیے باپ پریشان ہے وہ سورہ لقمان کو غور سے دیکھے، سورہ لقمان کو غور سے دیکھے. سورہ لقمان میں اتنا اعلیٰ میسج اللہ نے دیا ہے ایک والد کے لیے، ایک بیٹے کے لیے. ایک بچہ جس کی عمر 12-14 سال ہو اور اس کے والد جو بھی اس کی عمر ہو ان کے والد کی، اگر وہ سورہ لقمان کو ذہن میں رکھیں کہ ایک باپ اپنے بچے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے، تو میں بتاؤں کیا کردار ہے یہاں پہ. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے تم اکڑ کر نہ چلو، اترا کر نہ چلو، اگر تم اکڑ کر چلو گے تو تم پہاڑوں کی طرح نہ ہو جاؤ گے. پہاڑوں کی طرح. اور بیٹے اپنی آواز کو پست رکھو کیونکہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. آج حال یہ ہو گیا کہ خود لڑکا اپنے باپ کے سامنے گدھے جیسی آواز نکال کے بات کر رہا ہے، اونچی آواز سے بات کر رہا ہے. اے میرے بیٹے اپنی آواز کو پست رکھو، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. مگر ایک بچہ جس کی عمر سختی کو پہنچ گئی ہے، جب اس کو ایک بات ہضم نہیں ہوتی، کیوں؟ جو حد سے گزر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دیتے. لیکن جو تربیت کی عمر ہے، خصوص طور پہ یہ جو مہینہ تربیت کا ہے، ان دنوں اگر یہ باتوں کو ہم بار بار دل و دماغ پہ دوہراتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ باپ وہ ہو جائے گا جو قرآن چاہتا ہے اور بیٹا بھی وہ ہو جائے گا جو قرآن چاہتا ہے. تو رمضان المبارک میں ہم صرف تلاوت کے بجائے درس قرآن کا بھی اہتمام کریں، بہت ضروری ہے، پیام دینا بہت ضروری ہے. اور الحمدللہ میں تو دیکھا ہوں، میں گزشتہ رمضان سے یہ رمضان تک تقریباً مسلم اور غیر مسلم میں، خاص طور پہ غیر مسلم میں، جیسے کہ کل ایک خاتون ہماری پڑوس میں ان سے میری بات ہوئی، وہ نان مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، نان مسلم ہیں، اسلام کی طرف ابھی رغبت ان کے اندر پیدا ہوئی ہے اور الحمدللہ وہ قریب اسلام کے ہیں. وہ گزشتہ رمضان میں نے ان کو ایک کنڑا کا ترجمہ قرآن دیا.
آج الحمدللہ 2 دن پہلے ان سے میری ملاقات ہوئی تو کہہ رہے ہیں کہ بابا میں قرآن کو پڑھ رہی ہوں اور الحمدللہ آج یعنی 21واں روزہ اس کا ہو گیا تھا. 20-21ویں روزے کے دنوں ملی تھی, میرے 21 روزے ہو گئے اور میں بھی انشاءاللہ تعالی اسلام قبول کروں گی. ابھی تھوڑی میں قرآن کو اچھی پڑھنا چاہتا ہوں, اچھی پڑھ رہی ہوں, میں اس کو اچھی طریقے سے پڑھ رہی ہوں اور میری بیٹی مسلمان ہو چکی ہے. اچھا, یہ قرآن کا اعجاز ہے. قرآن کا فخریہ ذہن مسلمانوں میں جو پیدا ہو گیا ہے کہ یہ نفسیات کو پہلے ختم کرے. قرآن فخریہ نہیں, قرآن ذمہ داری سکھاتا ہے, فخر نہیں سکھاتا ہے. قرآن احساس سکھاتا ہے, ایک بھٹکے ہوئے انسان کو ایک اعلیٰ انسان بناتا ہے. موجودہ دور کی سائنس کی ترقی نے معبودان باطل کو رد کر چکا ہے. موجودہ سائنس معبودان باطل کو رد کر چکا ہے. اگر مسلمان اس بات پر دھیان دیں کہ سائنس کی ترقی نے معبودان باطل کو چھین لیا ہے تو اس وقت مسلمان صرف پیار سے کسی غیر مسلم کو ایک اس کے اپنی لینگویج کا ایک قرآن دے دیں تو یقین جانیے کچھ ہی دنوں میں وہ انقلاب آ جائے گا جس کے متعلق قرآن نے کہا. کیا کہا کہ اللہ اپنے دین کو غالب کر کے ہی رہے گا. لیکن سورہ صف کی آیت ہے, اللہ اپنے دین کو غالب کر کے ہی رہے گا اگرچہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. لیکن اب ہمارے پاس یہ رجحان ہے کہ قرآن کو غیر مسلم چھو نہیں سکتے, بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. جی, اور یہ کتاب کو تو ہدی للناس کہا گیا, بہت کے لیے بہت صحیح ہدایت ہے, لیکن اس کو ہم محدود بنا کر رکھیں. ایک بات. دوسری بات, آپ جیسا فرما رہے ہیں کہ غیر مسلم قرآن کے مطالعے سے اسلام کی طرف آئیں گے تو اسلام کی طرف آئیں گے تو ان کو ایک پریکٹیکل نمونہ ہونا چاہیے. جو جن کے پاس قرآن کی کتاب ہدایت ہے وہ خود ہدایت سے محروم ہیں, ان کا اپنا کردار قرآن کے مطابق نہیں ہے. بہت پیارا, اس طرح اثر انداز ہوگی. بہت ہی ذمہ دارانہ آپ کا کہنا ہے اور اس پہ میں ایک بات واقعہ مجھے ذہن میں آ رہا, میں سناؤں. ایک صاحب جن کو قرآن دیا گیا تھا وہ غیر مسلم تھے, وہ قرآن کو پڑھ لیا, انہوں نے اچھی طریقے سے پڑھ لے کے وہ ملاقات کیے, بولے میں نے قرآن کو پڑھ لیا, مجھے دوسرا قرآن دیجیے. تو بولے پھر ایک کاپی ان کو دی گئی, بولے نہیں مجھے دوسرا قرآن چاہیے. بولے یہ دوسرا قرآن نہیں صاحب, یہی ہے قرآن, ایک ہی ہے. نہیں میں تو سمجھ رہا تھا کہ قرآن 2 ہیں. دیکھیے میں تو سمجھ رہا تھا کہ قرآن 2, وہ کیسے قرآن تو ایک ہی ہے. نہیں, قرآن میں جو دیکھا وہ مسلمانوں میں نہیں دیکھا. نہیں ہے جی, جو قرآن میں دیکھا وہ مسلمانوں میں نہیں دیکھا. تو میں سمجھا کہ اور کوئی تھوڑی جس انداز سے مسلمان زندگی گزار رہے ہیں وہ اور ایک کوئی طریقہ ہوگا قرآن کا, اور ایک کوئی دوسری قرآن ہوں گی, رعایتیں سہولتیں دی گئی ہوں گی. یقین جانیے آج سب سے بڑی جو ہمارے اندر کمزوری پائی جا رہی ہے وہ قرآن سے دوری ہے. قرآن کے جب ہم قربت حاصل کریں گے تو یاد رکھیے ہم کسی کو اس کو دور, جب ہم قرآن کی قربت حاصل کریں گے تو پھر اس کے بعد ہم کسی کو دور نہیں کریں گے. بے شک, بہت اچھی بات دہرائیے پھر ایک بار کے. اگر آج ہم آج کے مسلمانوں سے میری خاص درد مندانہ اپیل ہے کہ اس احساس کو جگائیں کہ اگر ہم قرآن کی قربت میں آ جائیں گے, قرآن سے قربت حاصل کر لیں گے تو اللہ بہتر جانتا ہے ہمیں وہ دن آ جائے گا کہ اس کے بعد ہم کسی کو دور نہیں کریں گے, اپنے قریب کر دیں گے. قرآن قربت سکھاتا ہے, دنیا نہیں سکھاتا. تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو خود اس زمانے کی غیر مسلموں کے لیے وبال جان بنے ہوئے تھے. اس زمانے کی نہیں, مسلمان نہیں, خود غیر مسلم کے لیے بھی وبال جان بنے ہوئے تھے. غلط رہنمائی کر رہے تھے وہ مسلمانوں پر, تو اپنی بادشاہت چلانے کے لیے, اپنی انا باقی رکھنے کے لیے, اپنی عزت اور اپنی جاہ کو باقی رکھنے کے لیے خود جو پڑھے لکھے نہیں تھے, عام لوگ تھے, ان کو خود وہ گمراہ کر رہے تھے. تو قرآن نے کہا کہ ان کو مارو جو خود بھولے بھالے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ورنہ قرآن کا حکم یہ نہیں کہ تم جہاں ملے کافر کو مار دو, بلکہ میں تو کہوں قرآن نے تو ہم کو یہ تعلیم دی کہ غیر سے غیر کو اتنے قریب کر دو
غیر سے غیر کو اتنے قریب کر دو کہ اسے غیر ہونے کا احساس ختم ہو جائے. بے شک بے شک. خانقاہوں کا یہی منشا رہا ہے. صوفیہ کوئی ساتھ میں بڑے بڑے فتووں کی کتاب لے کر نہیں آئے. ایک بغل میں مصلی تھا تو ایک بغل میں قرآن تھی، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. بے شک. قرآن ایک ایسا سایہ ہے جو تمام انسانیت پر چھایا ہوا ہے، مگر اس میں کچھ شریر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن صرف ہماری ہے، صرف ہمارے لیے ہے. نہیں، قرآن ہدی للناس، جیسے کہ آپ نے کہا ہدی للناس ہے. وہ آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ صوفیہ ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ مصلی لے کر ہے، تو اس وقت کے غیر مسلموں نے ان کو قرآن پر عامل پایا. سبحان اللہ. جی. تو اسی لیے متاثر ہوئے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ حافظوں کی کمی نہیں ہے قرآن کے، لیکن عامل نہیں نظر آتا. وہ عامل نظر جو نہیں آ رہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کو وہ پڑھ نہیں پا رہے ہیں جسے پڑھنا ہے. الفاظ قرآن ادا کر رہے ہیں، قرآن پر عمل، روح قرآن نہیں حاصل ہو رہی. آپ کو ایک سورہ، کسی بھی ایک حافظ قرآن کو آپ لیجئے، ایک سورے کا ان سے آپ خلاصہ پوچھئے، اللہ ماشاء اللہ کوئی ہو جو جواب دے. دیکھیے پریکٹیکل زندگی میں کچھ اونچ نیچ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، کیونکہ پیدا ہونے والا الانسان مرکب نسیا منسیا، خطائیں ہوتی ہیں، مگر آپ کو جو دینا ہے اپنی سیرت نہیں دینا ہے، آپ کو جو دینا ہے قرآن کریم دینا ہے. قرآن کریم دینا ہے. کیوں؟ گنہگار سے گنہگار انسان جب قرآن کریم پڑھے گا تو اس کے اندر یہ احساس جاگ جائے گا کہ میرا رب مجھ پر کتنا زیادہ مہربان ہے. سب مہربانوں میں بڑا مہربان وہ رب کریم ہے. قرآن پیغام دیتا ہے. قرآن کے اندر میں پایا، خصوص طور پہ اس سال کی بات بتا رہا ہوں میں، گزشتہ رمضان سے یہ رمضان کو میں نے جتنا قرآن کو پڑھا ہے، میری 34 سال عمر چل رہی ہے، میں اتنا قرآن کبھی نہیں پڑھا. اور غیر مسلموں تک میں نے 5000 قرآنوں کو بطور تحفہ دیا ہے، اور کئی لوگ اس میں اسلام کی طرف راغب ہو گئے ہیں الحمدللہ. بہت بڑی خدمت آپ نے بغیر کسی ہدیے کے دیا ہوں. میرے اپنے خصوصی جو اللہ مجھے دیا ہے اس میں سے میں قرآن ہر زبان میں. آج لوگ انتظار میں ہیں کہ کوئی آئے ہمارا رہنما، مگر یہ رہنما 1400 سال پہلے اللہ رب کریم نے بھیج دیا ہے. اب مسلمانوں کا ذمہ صرف یہ ہے کہ وہ خود بھی قرآن کے عامل بنے اور دوسروں تک بھی قرآن کا ان کی اپنی زبان میں. آج کوئی بہانہ نہیں کر سکتا. رب کریم نے سورہ یونس میں کہا ہمارے فرشتے تمہارے بہانہ بازیوں کو لکھ رہے ہیں، ہمارے فرشتے تمہارے بہانہ بازیوں کو لکھ رہے ہیں، اور ہم بہانہ کرنے میں تم سے بھی زیادہ تیز ہیں. رب کریم نے سورہ قلم میں کہا ہر انسان وہ خود جانتا ہے کہ وہ خود کیا ہے. ہر انسان جانتا ہے خود کو وہ خود کیا ہے. وہ تو قرآن میں جب ہم جھانکتے ہیں تو ہمارے اندر کی خرابیاں اتنی تیزی سے ختم ہو جاتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہمارے معاشرے میں ہم کو شکایت کا مزاج ختم ہو جاتا ہے، شکایت کی دنیا ہماری ختم ہو جاتی ہے. جیسے کہ آپ نے کہا حفاظ ہیں عامل نہیں، بولے رٹے ہوئے الفاظ کا نام حفاظ نہیں ہے. حفاظ مفہوم بن جائیں، حفاظ قرآن مفہوم بن جائیں، قرآن کے پیغام کے، قرآن کے مفہوم کے حافظ بن جائیں، بجائے اس کے صرف رٹا مار رہے ہیں. یقیناً اس کا ثواب ملے گا، انکار نہیں ہے، مگر رب نہیں ملے گا. رب اگر ملنا ہے تو رب کو مفہوم سے پانا ہے، قرآن کے مفہوم سے. جی ناظرین، ہم یہاں ایک مختصر سے وقفے کے لیے رکیں گے. وقفے کے بعد جناب شمس الدین صاحب سے ہماری گفتگو قرآن کے موضوع پر جاری رہے گی. مدنی مینار خوبصورت، شاندار، قدیم اور جدید طرز کے مینار. RCC سیمنٹ کے 6 فٹ سے لے کر 60 فٹ تک کے مینار اور جالیاں اب نئے ڈیزائن میں. مضبوط اور خوشنما مینار، محراب، منبر اور مساجد میں نماز کے اوقات کے لیے ڈیجیٹل واچ کی تعمیر کے لیے آج ہی رقم پیدا کرے. مدنی مینار، ہاگرگاہ روڈ، گلبرگہ. پروپرائٹر غلام نبی. Contact 8197867426.
कर्नाटका बैटरी शाहपुर में पिछले 25 सालों से कायम है। कर्नाटका बैटरी की मुख्तलिफ ब्रांचेस गुलबर्गा और यादगीर में भी मौजूद हैं। वाजबी दामों में उम्दा किस्म और ब्रांड के बैटरीज आपको सिर्फ कर्नाटका बैटरीज में मिलेंगे। लिव फास्ट और एक्साइट कंपनी के 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, यूपीएस, इन्वर्टर और ई रिक्शा बैटरीज कर्नाटका बैटरीज में दस्तयाब हैं। जल्द ही तशरीफ लाएं। कर्नाटका बैटरी, अपोजिट KMF डायरी, हुमनाबाद रोड, कलबुर्गी। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें प्रोप्राइटर इम्तियाज अहमद। कॉन्टैक्ट नंबर 9740231498 944842764। नाज़रीन, वक़्फ़े पे जाने से कबल जनाब शमसुद्दीन साहब बहुत अच्छी बात कुरान मजीद के बारे में बता रहे थे। ज़रूरत इस बात की है कि कुरान पर हम अमल करें, कुरान को समझें, उसके मफ़हूम को समझें। कुरान पर अमल से जहाँ हमारी अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली आएगी, इनकलाब आएगा, वहीं गैर मुस्लिम भी इस्लाम की तरफ आ सकते हैं। मौलाना की इस गुफ्तगू से ज़ाहिर हो रहा था। मौलाना ये बताएं कि कुरान की जो तालीमात है, आपने जैसा कि सूफिया इकराम के हवाले से भी बताया कि सूफिया इकराम ने कुरान को पहले अमल किया, फिर लोगों के सामने कुरान को पेश किया। तो आज हम देखते हैं कि कुरान की जो तिलावत होती है, जिस तरह से क़िरात की जाती है, वो दिलों पर बहुत असर कर जाती है, और अज़ा भी अगर कोई सुनता है तो बहुत मुतासिर बगैर नहीं रहता। तो अल्लाह के कलाम की ये ख़ास कैफियत है जिससे इंसान में एक वजदानी कैफियत तारी होती है। तो ये क्या अल्हम्दुलिल्लाह कुरान बड़ा का एजाज़ है क्या कुरान का मुआजिज़ा है। जी आपने बहुत ही प्यारा सवाल किया, और आपके सवाल पे मुझे एक वाक़या जहन में आ रहा है। जी अब्दुल्ला बिन मुखफ़ा हाँ तारीख़ का बहुत बड़ा आदमी है, जी और हज़रत लुबैद जी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये भी साहबी रसूल हैं, और अब्दुल्ला बिन मुखफ़ा बाद का आदमी है, तारीख़ का बहुत अरबी दाँ हैं, बहुत मशहूर अरबी दाँ हैं। मैं आपको हज़रत लुबैद की बात बताऊं, आप बहुत बड़े शायर थे। जी आप उन शोरा में आपका शुमार था कि आपकी शायरी को काबतुल्लाह में नस्ब किया था, लिख के तख्ती लगाई जाती। जी इतनी ऊंची आपकी अरबी थी और मियार था आपका। हज़रत लुबैद कुरान से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किए, तो उसके बाद शायरी छोड़ तर्क कर दिए। पूछने वाले ने पूछा, बोले आप शायरी छोड़ दिए? तो हज़रत लुबैद ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। जी कहा, क्या कुरान के बाद भी शायरी? सुभान अल्लाह। क्या कुरान के बाद भी शायरी? सुभान। और अब्दुल्ला बिन मुखफ़ा को ज़िम्मेदारी दी गई, उस ज़माने की यहूदियाँ हैं या ग़ालिबन ईसाइयाँ हैं, कि आप कुरान की कॉपी लिखिए, कुरान का जवाब लिखिए। आप एक आयत लिख कर तो एग्रीमेंट होगा, ये देना है, ये देना है, ये देना है, पूरी सहूलतें दी गई। 1 साल के वक्फे के बाद, 1 साल के अरसे के बाद, जो लोग उनको ज़िम्मेदारी दिए थे आए, आके पूछे, बोले क्या हाल है? तो अब्दुल्ला बिन मुखफ़ा को जिस हाल में लोग पाए, घर भर के कागज़ पड़े हुए हैं और दीवान को जैसा हो गया है, नाखून बढ़ गए हैं, बाल बढ़ गए हैं। पूछने वालों ने पूछा, बोले क्या हो गया, तुमने कुछ भी तैयार नहीं किया अभी तक कुरान का जवाब? बोले क्या जवाब लिखूं, ये लाजवाब किताब है, इसका कोई जवाब नहीं। बल्कि 1 साल की तहक़ीक़ के बाद अब्दुल्ला बिन मुखफ़ा इस मर्तबे पर पहुंचा है कि अब उसे सिवाय इस्लाम के कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यकीन जानिए, इस्लाम ये नहीं चाहता कि आप अनपढ़ रहो। इस्लाम तो पढ़े लिखों के लिए चैलेंज है, जैसे आज पूरे साइंस के लिए चैलेंज है। खुद खुदा भी ये नहीं चाहते कि आप उनको ऐसे ही मान लो। बड़ा प्यारा जुमला, आप ज़रा तवज्जो दें। खुद खुदा भी ये नहीं चाहते कि आप उनको ऐसे ही मान लो। कोई हम झाड़ पत्थर नहीं है कि तुम्हें हमको ऐसे ही मान लो। हम कोई पत्थर की मूर्त नहीं कि तुम हमको ऐसे ही मान लो। हम चाहते हैं कि तुम हमको बाशऊर होकर जानो। खुदा भी नहीं चाहते कि बंदा खुदा को ऐसे ही मान ले। अल्लाह की रुबूबियत जानने, अल्लाह की रुबूबियत ये है कि वो
علم کی روشنی میں، علم کے حقائق میں باشعور انسان بن کر خدا کو ہم مانیں. خدا بھی یہ چاہتے ہیں. معرفت کا مقام یہی ہے. تو قرآن پورے باشعور لوگوں کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے. یعنی کتاب معرفت ہے، کتاب معرفت ہے. ہدایت کے ساتھ ساتھ. سنیں، آج پوری سائنسی دنیا حیران ہے قرآن کو لے کر. یہ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے. تمام علوم کے لیے قرآن چیلنج ہے، چاہے وہ سائنسی اعتبار سے ہو، تاریخی اعتبار سے ہو. جس رخ سے آپ آئیں گے، جس رخ سے آئیں گے، قرآن آپ کو پیٹنے بتائے گا. قرآن فیس کرنے کے لیے تیار ہے. مگر مسلمان ہیں کہ قرآن کو صرف 40ویں 10ویں کے لیے بنا کے رکھ دیے ہیں. قرآن کو کیا ہے؟ بخشش کی کتاب بنا کے رکھے ہیں. قرآن بخشش کی کتاب ہے، یقیناً اس کی طفیل میں اللہ ہماری مغفرت فرمائیں گے، اس کی تلاوت پہ ثواب. مگر یہ قرآن کا ادنا استعمال ہے. قرآن کا اعلیٰ استعمال یہ ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے سے قرآن آپ کو ایسا بناتا ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے سے آپ معرفت کی غذا حاصل کر سکیں. بے شک بے شک. سورہ یونس میں آپ پڑھیں گے، سورہ یونس میں اللہ رب العزت نے کہا ہم نے سورج کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو روشنی دی. یہ آج سے سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے، یعنی 610 عیسوی میں قرآن نازل ہوا. اس زمانے کی بات ہے. آج تحقیق ہو رہی ہے. آج 1972 میں امریکہ کا پہلا سائنسداں جو ناسا کا چاند پر گیا ہے، آج وہاں جا کے یہ کہتا ہے کہ چاند بے نور ہے. اور قرآن نے کہا ہم نے سورج کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو روشنی دی. سورج کو چمکتا ہوا بنایا، چاند کو روشنی دی. تو معلوم اس زمانے میں مسلمانوں کو یہ ہو چکا تھا کہ چاند بے نور ہے. مسلمان کتنے پرانے سائنسدان ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے پیچھے رب کریم کا ہاتھ ہے، مسلمانوں کے پیچھے رسول کریم کا ہاتھ ہے. تو مسلمان کتنے پہلے سائنسدان کی صورت میں باہر آ چکے ہیں. مگر موجودہ زمانہ ہے، بچوں کو 99 نمبر لینے کے بعد ماں باپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں. میں ایسے ماں باپ سے پوچھتا ہوں کیا تمہارے بچوں کو اگر قرآن کے میدان میں لایا جائے تو کیا 35 مارکس لے کے تو پاس ہو سکتے ہیں؟ جس کتاب کے بارے میں پوچھنے ہوں گی وہاں پہ 99 نمبر لے کر بچہ پاس ہوا ہے. جس کتاب کے بارے میں پوچھنا برحق ہے اس بارے میں بچہ 35 نمبر بھی نہیں لے سکتا قرآن کے مفہوم کے بارے میں. تو ضرورت ہے کہ یہ قرآن کے معجزہ ہی ہے کہ آج اتنی تیزی سے اسلام غیروں کے دلوں میں اثر کر رہا ہے، بس رہا ہے، اور اسلام کھینچ رہا ہے اپنی طرف. تو قرآن مجید کو غیروں تک، غیر مسلموں تک کس طرح پہنچایا جائے؟ ایک تو آپ نے بتایا کہ ترجمے قرآن کے جو ہے ان کی زبانوں میں فراہم کیے جائیں. تو اس سے ہٹ کر ہمارے ان کو کوئی اجتماع، کوئی پروگرام کیے جائے جہاں ان کو مدعو کیا جائے اور قرآن ان کو پیش کیا جائے، دیکھیں بیان ہو. جی یہ بھی ایک اچھی نوعیت کا کام ہے، کچھ نہ کچھ پروگرام ہوتے رہیں، مگر یہ دعوت کے لیے یا پھر غیر مسلم تک اسلام پہنچانے کے لیے مکمل راستہ نہیں ہے. یہ جو راستہ ہے جلسے جلوسوں کا، غیر مسلم کیونکہ موجودہ زمانہ اتنا ترقی کر گیا ہے. ابھی جیسا کہ آپ نے ذکر کیا اس پہ قرآن کی بہت سی آیتوں پر اعتراضات ہیں لوگوں کے، تو ان اعتراضات کا جواب تیار کیا جانا چاہیے. جی جو پروگرام ہو رہے ہیں ٹھیک ہے، اس کا خیر مقدم ہے اور ہونا بھی چاہیے. جس انداز سے بھی جو چیز کا اعتراض ہو اس کا جواب دیا جانا چاہیے، ٹھیک ہے. مگر قرآن کا جو اثر ہے وہ 4 لوگوں میں جو ہوتا ہے، مگر قرآن جب تنہائی میں پڑھا جاتا ہے انفرادی اثر جو ہے اس کا، آپ اس کا ایک اندازہ لگائیے. سورہ حامیم سجدہ، حامیم سجدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں. اس حال میں کفار مشرکین نے ایک نوجوان کو اٹھایا اور کہا کہ تم جاؤ محمد بن عبداللہ کیا کر رہے ہیں دیکھ کر آؤ، یعنی رسول اللہ کیا کر رہے ہیں دیکھ کر آؤ. وہ گیا، رسول اللہ کو دیکھا، رسول اللہ حامیم سجدے کی تلاوت کر رہے ہیں. اتنا زیادہ اثر ہو گیا، تاریخ میں لکھا گیا ہے کھپکھپاہٹ طاری ہو گئی، یہاں تک کہ وہ گر جائے.
فوری دوڑا ہوا اپنے گھر کی طرف چلا گیا اور گھر کے اندر گھس کے اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے, سر پہ دونوں ہاتھ رکھے. ابو جہل, ابو لہب وغیرہ جو بھی اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے وہ لوگ بھاگ کے آگے, ہو نہ ہو یہ اسلام قبول کر لیا. عتبہ ہے وہ جو قرآن سن رہا تھا, اس کا نام عتبہ ہے, جو جاسوسی کے لیے گیا تھا. آگے وہ دروازہ کھول دیے, بولے کیا ہوگا, تو نے اسلام قبول کیا؟ بولے قریب تھا کہ میں اسلام قبول کر لیتا, اتنا مجھ پہ اثر ہو گیا. میں ذرا سوچ رہا ہوں جتنا اثر قرآن غیروں پہ کیا ہے آج ہم پہ کیوں نہیں کر رہا. وہی مجھے بڑا آج جو قرآن, حالانکہ وہی قرآن ہے جس کے اندر ایک حرف بھی نہیں بدلا. حضرت عمر پہ بھی اثر کیا قرآن, جو بھی مشہور واقعہ دیکھیے. بولا عتبہ نہیں, میں اسلام قبول نہیں کیا. تو قرآن کا یہ اثر ہے الحمدللہ, تنہائی میں بڑا خاص اثر کر جاتا ہے. تو ان کی اپنی زبان میں, سمجھیے مراٹھی ہے کوئی, اسے مراٹھی میں آپ دے دیجیے. دیکھیے آپ راستہ بنائیے اسلام کی طرف آنے کے لیے. آپ بول دیں گے نہیں اسے چھو ہی نہیں سکتا کوئی. ہے قرآن لا یمسہ الا المطہرون, اسے وہی لوگ چھوتے ہیں جو پاک بنائے گئے ہیں. یقیناً یہ پاک لوگوں کے لیے ہے. جن لوگوں کو ہم کو دینا ہے ترجمہ دیں, صرف ترجمہ دیں. جب وہ ترجمہ پڑھیں گے تو یقیناً ان کے اندر اسلام کی جستجو پیدا ہو جائیں گی. پروگراموں کے ذریعے ایک دو سوال کا ہم جواب دے سکتے ہیں, لیکن زندگی اتنی مصروف ترین ہے, موجودہ زمانہ اتنا مصروف ہو گیا ہے لوگوں کو لے کر کہ کوئی آدمی جلسے جلوسوں میں اب زیادہ دلچسپی نہیں لے رہا ہے. لوگوں کا رجحان انفرادی طور پہ اپنے آپ کی تیاری کرنے میں بنا ہوا ہے. تو اگر اس کے لائبریری میں, اس کے بستر پہ, اس کے آزو بازو اگر قرآن دوڑتے رہا تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر وہ اٹک جائے گا قرآن میں. آج کے جو وسائل ہیں, انٹرنیٹ ہے, الحمدللہ سوشل میڈیا ہے, اور اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن ایسا بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ غلط ترجمے اور کچھ ملاوٹ کی چیزیں اپلوڈ کی جا رہی. قرآن میں تو کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی, اس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی, لیکن ترجموں میں گڑبڑ ہو رہی ہے. میں ایک بات جو میرے اندر احساس جگہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی جو سیدھا سادہ تھا, غیر مسلم برادری میں تھا, اسلام قبول کر لیا. پوچھا گیا تم نے اسلام کیسے قبول کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے قرآن سے متاثر ہوا. مگر ہم کو کوئی, شاید کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو دوسری باتیں کہہ کے بولیں گے ہم یہ چیز سے متاثر ہو گئے. ایک آدمی خالص ترجمہ پڑھ کر اسلام کی طرف آ سکتا ہے, اس کے لیے راستہ. دیکھیے لوگ کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں, غلط فہمیاں. جتنا دین ہے خالص دین اتنا اگر دیا جائے, ایکسٹرنل چیزیں آپ بعد میں سے سمجھائیے, انٹرنل جو ہے اس کے لیے جو ضروری ہے جس سے جہنم سے بچ سکتا ہے, اتنی بات کیجیے آپ خالص سے. آپ اس کے ساتھ مسائل میں الجھائیں گے, عقائد میں الجھائیں گے, اور کیا کہتے ہیں اس کو فرقوں میں الجھا دیں گے تو پریشان ہو جائے گا. آپ اسے بتا دیجئے کہ نیچر پرستی خدا نہیں ہو سکتا, اتنی بات بتا دیجئے, بعد میں اللہ ہدایت دینے والا ہے. بے شک یہ جو تبلیغ میں یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے, یہ جو مسائل پیدا کیے گئے ہیں. تو صوفیاء کے پاس, صوفیاء کرام کے پاس تو ایسے کوئی مسائل نہیں تھے, تمام انسانوں کو وہ اللہ کی مخلوق تصور کرتے تھے. الحمدللہ ہم مسلمان ایک دوسرے کو بھائی نہیں سمجھتے. میں یہ بولوں جو حضرات پڑھے لکھے وہ بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں جو دین پھیلا ہے وہ کتب خانوں سے نہیں پھیلا, وہ فتواؤں کی دنیا سے نہیں پھیلا. ہندوستان میں جو دین پھیلا ہے وہ صوفیاء سے پھیلا ہے. صوفیاء کا کیا طریقہ تھا؟ صوفیاء کا طریقہ کار یہی تھا کہ لوگوں کو ایک خدا کی دعوت دو, خلق خدمت کا احساس سکھاؤ, اتنا احساس سکھاؤ. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ گلی سے گزر رہے تھے, گلی میں کتا سویا ہوا تھا. حضرت مولانا روم پلٹ گئے. عقیدت مندوں نے کہا حضور کتے کو ہٹا دیں گے, ہم اٹھا دیں گے, بھگا دیں گے وہاں سے. بولے نہیں میاں, سو رہا ہے وہ, اس کی نیند خراب ہو جائے گی. بولا ہم راستہ بدل سکتے ہیں. صوفیاء اتنے زیادہ حساس تھے کہ کتے کی نیند کو ڈسٹرب کرنا پسند نہیں کیے. آج ہمارے پاس یہ حال ہو گیا کہ ہم سب کی نیند اڑا دی ہیں اور پھر بھی فخر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں.
صحیح مسلمان تو وہ ہے جو سب کے لیے سکون اور رحمت کا ذریعہ بن جائے. من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے قدم سے، جس کی زبان سے، جس کی نگاہوں سے صرف سلامتی اور امن پہنچتا ہو. کسی کو ضرر نہ پہنچے، جو ضرر پہنچے رہے. جی ایسا کہا گیا. مولانا یہ قرآن مجید اور دیگر مذاہب کے مابین ایک اتحاد کی فضا کس طرح قائم کرو؟ دیگر مذاہب کا بھی جب تک کیا جاتا ہے. جب تک آپ نے جو کہا کہ غیر کو اپنے قریب کرنا ہے تو ہمارے ذہن سے پہلے دنیا کو ہم ہٹانا پڑے گا. جی کیونکہ مسلمان جہاں یہ طے کر لے کہ جیسے کہ قرآن آپ پڑھیں گے تو قرآن میں 12 جگہ یہی کہا گیا ہے دنیا کی زندگی مختصر ہے، دنیا کی زندگی کھیل کے سوا کچھ نہیں. جس کو اللہ نے کھیل کہا ہے آج کا مسلمان اسے مقصد بنا رکھا ہے. میں بات کو پوری کروں. جہاں انسان جب تک آخرت رخی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہ ہو وہ کبھی بھی دین کا بھلا نہیں کر سکتا. دین کا بھلا کرنے کے لیے اس کے اندر سب سے پہلے آخرت رخی زندگی کا مزاج پیدا ہو جائے. آپ بزرگوں کی خانقاہیں بتا سکتے ہیں، بزرگوں کا کبھی آپ یہ محل تھا گھر تھا نہیں بتا سکتے. صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ کی آپ خانقاہ دربار بتا سکتے ہیں، ان کا گھر نہیں بتا سکتے. بندہ نواز کی آپ خانقاہ بتا سکتے ہیں، ان کا گھر نہیں بتا سکتے، محل نہیں بتا سکتے. جن کی زندگی تنہائیوں میں گزری ہو، جن کی زندگی لوگوں کی فکروں میں گزری ہو، وہ اپنی دنیا بنانے کا نہیں سوچتے ہیں. جب سے مسلمان صرف دنیا دنیا بنانا سوچے ہیں ان کو غیروں کا احساس ختم ہو گیا ہے. لیکن قرآن نے کہا کہ کوئی زور زبردستی نہیں، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، لکم دینکم ولی الدین کی جو آیت مبارکہ ہے. تو آج غیر مذہبوں سے بھی ہم رواداری اس بنیاد پر قائم کر سکتے ہیں. بہت سے جی سمانے. دیکھیے آپ آج موجودہ زمانے میں پورے آزادی کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، بلکہ میں تو یہ بولوں آج کا زمانہ آزاد نہیں ہے، اور رسول اللہ نے پوری دنیا کو آزادی دلائی ہے. جی جی آج کے حالات میں مسلمان ہندوستان میں خوف کھائے ہوئے ہیں کہ کیا ہوگا کیا ہوگا، جبکہ اس سے زیادہ نامساعد حالات تو صوفیہ کو سامنا کرنا پڑا ہندوستان میں. اس وقت کی شدت پسندی انتہا میں تھی، تو صوفیہ نے کس طرح ماحول کو بدلا، اور آج ہم ماحول کو بدلنے کے بجائے خوف کا شکار ہو رہے ہیں. خوف مومن کے لیے نہیں ہے. جی جو خوف کھا رہے ہیں وہ سوچے اس بات کو لے کر. جی قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم رنجیدہ مت ہو، تم گھبراؤ مت، کامیابی تمہارے لیے ہے اگر تم مومن ہو. مومنوں کے لیے خوف نہیں ہے. میں بولا پرسوں بھی یہ بات، اور بڑی اچھی بات ہے یہ. ہم کو جو عزت ملنے والی ہے وہ کسی کے قانون سے نہیں، ہم کو جو عزت ملنے والی ہے وہ صرف اللہ کے قانون سے. جیسے کہ قرآن نے کہا انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے پاس عزت والا تو وہ ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے. جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو بول رہا تھا دنیا کے بارے میں کہا گیا یہ کھیل ہے، تماشا ہے. ٹھہرنے کی جگہ آخرت کی جگہ ہے. یہاں ٹھہرنے کا پلان بنانا یہ خود ایک اجنبی الفاظ ہیں. ٹھہرنے کا پورا بندوبست یہاں پہ کرنا یہ اجنبی الفاظ ہیں. یہاں پہ رہ کے زمین پہ رہ کے زمین کے نیچے کی تیاری کرنا یہی دانشمندی ہے اور یہی روحانیت ہے. میں چاہوں گا کہ آپ نے قرآن کے حوالے سے بڑی ہی نصیحت آمیز گفتگو کی ہے، تو ہمارے ناظرین کو آپ پیغام دیں کہ قرآن سے کس طرح تعلق قائم ہو اور قرآن کو کس طرح اپنی زندگی میں داخل کریں. میں میری جو بات سن رہے ہیں ان تمام سے ادباً گزارش کروں گا کہ دین کی ذمہ داری مسجد کے اماموں پر یا دارالعلوم کے مفتیوں پر نہ ڈالیں. آپ کے حصے کی جنت آپ کو حاصل کرنا ہے. آپ سے رب کریم آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے میرے لیے کیا لایا ہے، کیا کیا ہے. جیسے کہ قرآن نے کہا ہے جو قلب سلیم لے کر رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا وہ نجات پا لیا، وہ کامیاب ہوا. ہر ماں باپ سے میری ادباً یہ گزارش ہے کہ وہ دین
جو ذمہ داری ہے وہ خود نبھائیں. ہر گھر میں درس قرآن مسجد میں ہوتا ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر باپ ایک قرآن کا نسخہ ہاتھ میں لے، اپنے بچوں سے قرآن شیئر کرے. میں زومانہ ایک بات بول رہا ہوں، بات یاد آ رہی ہے. جو باپ اپنے بچوں کے ساتھ قرآن شیئر کرتا ہے، جو باپ اپنے بچوں کے ساتھ قرآن شیئر کرتا ہے، یقین جانیے ان کے بچے شیر ہو جاتے ہیں. جو قرآن کو لے کر اپنے بچوں کے ساتھ رابطہ نہیں رکھتا ہے، وہ بہت پریشان ہو جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس لیے رمضان کے مہینے کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اس بات پر دھیان دیں کہ قرآن کو میں خود میرے بچوں کو سمجھاؤں گا. نسخہ ہاتھ میں لیں یا موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں. کتنی سہولتوں کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں. 10 روپے کی کتاب خریدنے کے لیے سوچنا پڑتا تھا، نہیں دلی سے منگانا پڑتا ہے. وہ سب زمانہ ختم ہو گیا ہے. آج آپ صرف ارادہ کر لیں. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ ان کے سامنے بہانے پیش کریں. اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے کی آپ کو سہولت دی ہے. آپ قرآن کا نسخہ موبائل سے لیجئے یا پھر آپ مکتب سے لیجئے، یا گھر میں کا جو قرآن آپ کے پاس ہے اس کو لے کے 4 آیتیں بس. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نہ بچوں سے شکایت ہوگی، نہ اہلیہ سے شکایت ہوگی، نہ گھر کے ماحول سے. جہاں گھر مضبوط ہو جائے گا وہاں دین مضبوط ہو جائے گا. بجائے ہم گھر کو چھوڑ کے باہر سے دین پھیلانے کی اگر بات کر رہے ہیں تو یہ ناسمجھی کی بات ہے. ناظرین، پروگرام کے اختتام میں ہم محترم خواجہ شمس الدین صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا. انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.